अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयदा अनीशा और आप देख रहे हैं UNN उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। कराची की आवाम कल तक बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि तूफ़ान की वजह से कराची की आवाम इस टाइम एक खौफ उनके अंदर पाया जा रहा है। कुछ लोग तो घरों से बाहर नहीं जा रहे, और अगर जा रहे तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर बारिश हो जाती है तो घर वापसी मुश्किल होगी। तो अब ये तमाम तर जो सूरत हाल है, आज का प्रोग्राम हमारा इस पे हमारे साथ हमारे कॉल पे हमारे गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर आलमगीर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, उनको मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि तूफ़ान की वजह से कराची को जितना ख़तरा बताया जा रहा था, अभी भी क्या उतना ही ख़तरा है? देखिए, तूफान का खतरा जो है वो मैं समझता हूँ कि कराची के साहिली पट्टी पर किसी हद तक जो है वो टल गया है, क्योंकि पिछले 2 दिन से मैंने ये प्रेडिक्शन भी दी थी कि कराची के जो कोस्टल एरियाज हैं उसको इतना ज्यादा ये हिट नहीं करेगा, डैमेज नहीं करेगा। अलबत्ता जो केटी बंदर और शाह बंदर का जो एरिया है, जो सिंध का कोस्टल एरिया लगता है, इसकी डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी। तो अभी 2 घंटे 3 घंटे पहले जो है वो हमें नजर आया है कि इसकी डायरेक्शन जो है वो कराची से बिल्कुल अपोजिट होना शुरू हो गई है, और इस वक्त तकरीबन वो कराची से 340 किलोमीटर करीब आने के बाद 370 किलोमीटर की तरफ चला गया, और ये गुजरात और केटी बंदर से होता हुआ गुजरात की तरफ इसकी जो डायरेक्शन है वो डाइवर्ट हो गई है। तो खतरात टल गए हैं, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से कराची में हब्स वाली कैफियत हो सकती है। हमने कल देखा कि पिछले 2 दिनों में कुछ गर्मी में इजाफा हुआ था, इस साइक्लोन की वजह से हीट वेव्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो गई थी, और आज हम देखेंगे कि कराची में कुछ बारिशों का सिलसिला है, और कल ज्यादा बारिशें जो है वो कराची में एक्सपेक्टेड है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कराची के लिए किस तरह के हिफाजती इकदाम किए गए हैं? देखिए, पूरे सिंध के कोस्टल एरिया के लिए बहुत जबरदस्त जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं, और पहले से जो है केटी बंदर का एरिया, शाह बंदर का एरिया, इसके अलावा सजावल है, बदीन के कुछ एरियाज हैं, और कराची में अगर हम बात करें तो इब्राहिम हैदरी है, लड बस्ती का एरिया है, रेडी गोट का एरिया है। इन इलाकों को पहले से ही खाली करवा लिया गया था, और यहाँ पे ज्यादातर जो आबादियां हैं वो फिशरमैन्स की हैं, और उनका वो जरिया माश है। तो उनको पहले से ही वहां से खाली करवा लिया गया था, और हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाकये से निपटने की भरपूर तैयारी जो है वो मुकम्मल हुई थी है। जी, अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान, कराची या सिंध, सूबा सिंध पे क्या असरात होंगे? देखिए, अभी आपका जो जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि कराची वालों को जो है वो कितना खतरा लाहक है। तो इस तरह के बहुत सारे खतरे हमने माजी में देखे हैं कि टल जाते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये साइक्लोन्स बार बार क्यों आ रहे हैं। तो अगर हम इसको बगौर जायजा लें तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में 5वें नंबर पर आ चुका है, जो कि एक बहुत खतरनाक बात है। अगर हम पिछले 25 सालों का जायजा लें तो हम ये देखते हैं कि कभी बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, जैसे 2022 की एग्जाम्पल हमारे सामने है, और 2022 से पीछे अगर हम जाएं तो हम बारिशों के लिए तरस रहे थे। बहुत कम बारिशें खासतौर पे सिंध के कोस्टल एरियाज में हमें नजर आती हैं। तो इसी तरीके से कभी बहुत ज्यादा ड्राउट पीरियड होता है, और कभी जो है वो वेट पीरियड आ जाता है। इसी तरीके से आप अगर साइक्लोन्स का देखें तो पहले जो साइक्लोन 15 साल में, 10 साल में या 8 साल में एक दफा आते थे, अब उनकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता चला जा रहा है। हर साल रिपीट हो रहे हैं, 2 साल के या 3 साल के वक्फे के बाद रिपीट हो रहे हैं, और फिर हम इस तरह से सुनते हैं कि ये पहले से ज्यादा खतरनाक साइक्लोन है। इसी तरीके से आप अगर देखें तो दर्जे हरारत में, खासतौर पर कराची के दर्जे हरारत में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और हम ये पहले भी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि कराची जो है वो आने वाले कुछ सालों में 50 को क्रॉस करेगा। और अब जब हम 50 को क्रॉस कर लेंगे तो फिर हम 50 से पीछे की तरफ नहीं आएंगे, फिर हमारी डायरेक्शन 50 प्लस होगी। तो ये जो हीट वेव्स और ये जो टेम्परेचर का प्रॉब्लम है, रेनफॉल का प्रॉब्लम है, these are implications of climate change। तो खतरा टला नहीं है, बल्कि हम बहुत ज्यादा खतरे में आ चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। मुझे बताएं कि बारिशों का सिलसिला जिस तरह 2022 में रहा, क्या आगे बारिशों का सिलसिला इसी तरह रहेगा, या हम बारिश देखने के लिए तरस जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर बारिश नहीं होती तो फिर हमारी फसलें भी तबाह होंगी, हमारे बहुत सारे मामलात ख़राब होंगे। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो बारिशों का सिलसिला है, जिस तरह हमने 2022 में बारिशें देखी हैं, 2023-24 में इस तरह की बारिशें नहीं है। अलबत्ता 2030 तक अगर हम एक प्रेडिक्शन, अगर हम फोरकास्टिंग अगर हम करते हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि 2022 जैसी 2 बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड है।
لیکن زیادہ تر جو پیریڈ ہے وہ ڈرائی پیریڈ رہے گا, کم بارشیں ہوں گی, اور اگر بارشیں اگر زیادہ بھی ہوں گی تو وہ مونسون کی بارشیں نہیں ہوں گی, جیسے ابھی سائیکلون کی وجہ سے کل کی بارش جو ہے وہ متوقع ہے, بارش برسے گی ایک دن میں 1.5 دن میں اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. تو وہ جو ایک پیٹرن ہوتا تھا مونسون کی بارشوں کا, اس کو بھی کلائمیٹ چینج نے جو ہے وہ بری طرح سے ڈیمیج کر دیا ہے. اچھا آپ بتائیں کہ اس ٹائم کے ٹی بندر اور شاہ بندر کا کیا وہاں بارشیں شروع ہو چکی ہیں, بارش کا سلسلہ وہاں شروع ہو چکا ہے یا شروع ہوگا کچھ ٹائم میں؟ جی ہلکی بوندا باندی اور کچھ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ کے ٹی بندر میں بھی سٹارٹ ہو گیا ہے, گھاروں کا جو ایریا ہے وہاں سے بھی بارشوں کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا ہے. کراچی کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے وہ ابھی تک کچھ علاقوں میں بوندا باندی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے, لیکن جو قائد آباد سے آگے کا ایریا ہے جس میں پورٹ قاسم کا کوسٹل ایریا آتا ہے وہاں پر کچھ بارشیں دیکھی گئی ہیں, اور جیسے جیسے ہم گھاروں سے اور پھر کے ٹی بندر اور شاہ بندر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ بارشیں جو ہیں وہ نظر آئیں گی. اور یہ رات کے وقت آپ دیکھیے گا کہ رات کے وقت زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں, اور کل کا دن 15 تاریخ جو ہے, کل کے دن جو ہے وہ ہمیں کے ٹی بندر اور شاہ بندر کے ایریاز میں, جس میں جو ہے وہ کھٹا اور سجاول بھی شامل ہے, یہاں پہ ہمیں زیادہ بارشیں دیکھنے کو ملیں گی. اچھا کراچی کی کیا مطلب, کراچی میں بھی بارشوں کا سلسلہ آج رات سے شروع ہوگا یا کل شروع ہوگا اور کس حد تک ہوگا؟ کراچی میں جو بارشیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ آج رات میں بہت زیادہ کوئی بارش ہوگی, ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے, لیکن کل 11-12 بجے کے بعد, دن کے ٹائم پہ جو 12 بجے کا ٹائم ہوگا اس کے بعد جو ہے 1-2-3 گھنٹے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کراچی کے کچھ ایریاز میں زیادہ بارشیں متوقع ہیں, خاص طور پر وہ ایریاز جو کوسٹ لائن سے قریب ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب جس طرح کی صورتحال ہے اور ہونے جا رہی ہے, آپ نے بھی کہا کہ وہ زیادہ خطرناک ہوگی, تو اس کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں, کچھ تیاریاں ہیں, کس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں, کس طرح سے وہ ساری چیزوں کو فیس کریں گے, کیونکہ کچھ تو ہم فیس کر بھی چکے ہیں اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے, تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, کلائمیٹ چینج ایک لانگ ٹرم فینومینا ہے اور یہ بہت جلدی ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. اٹ ٹیکس لانگ ٹائم, لائک ہمیں 15-20 سال لگیں گے. ہم اگر حفاظتی اقدامات کرتے رہیں تو ہمیں 15 سے 20 سال لگیں گے. حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اس معاملے کو لے کے سیریس ہے. حکومت نے کلائمیٹ چینج پالیسی پہ پچھلے کچھ سالوں میں کام کیا ہے, اس پر عمل درآمد بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ حکومت اکیلے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. پاکستان کے ہر شخص کو, پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور وہ کردار صرف سمپل سی چیز یہ ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ فرینڈلی لائف اسٹائل جو ہے اس کو اپنانا ہوگا. ہمیں ان تمام ایکٹیویٹیز کو ختم کرنا ہوگا جو ہماری انوائرمنٹ کو, ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا رہی ہیں, اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر چیزوں کو نقصان پہنچا دیں گے, اگر ہم چیزوں کو پالوشن کی نظر کر دیں گے تو آنے والی جنریشن کے لیے کچھ نہیں بچے گا, اور ہمارا سروائیول بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے, اور یہ خطرناک چیز صرف اس وجہ سے وجود میں آئی ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے سے انوائرمنٹل پرابلمس کو جو ہے وہ منیمائز نہیں کیا, اور ہم اس کو اگنور کرتے گئے, اور ہم پھر ایک ایسے پوائنٹ پر آ گئے کہ جہاں یہ چھوٹے چھوٹے سے انوائرمنٹل ایشوز نے مل کر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر کریٹ کیا جس کا نام ہے کلائمیٹ چینج. اوکے اچھا, عوام کو اب کیا کرنا چاہیے, وہ کس طرح سے سیف خود کو رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم اگر یہ سوچیں کہ صرف تمام تر ذمہ داری حکومت کی ہے تو میرے خیال سے یہ سوچ غلط ہوگی. اب ہر ایک سنگل فرد کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح خود کو سیف کر سکتا ہے یا اپنے ساتھ والے انسان کو سیف کر سکتا ہے, کون سی ایسی چیزیں انہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے یہ بالکل ٹھیک ہے, حکومت جو ہے وہ پالیسیز متعارف کرا سکتی ہے, اویئرنیس کے لیے بہت سارے میڈیمز ہیں اس کو یوز کر سکتی ہے, اسکول کالجز مدرسے میں پروگرامز ارینج کر سکتی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ, جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ نہیں کریں گے چینج, اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ جو ماحولیاتی تبدیلی جو ہم لے کر آ چکے ہیں یہ بہت خطرناک تبدیلی آ چکی ہے. ہمیں اس انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی, جس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی کوئی ریموٹ سائنس استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات میں اور بتا دوں کہ صرف درختوں کو لگانے سے کلائمیٹ چینج کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے درختوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے, جیسے ایئر پالوشن کا ایشو ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے. سالڈ ویسٹ جو ہم کچرا جنریٹ کرتے ہیں اگر ہم اس کو سیگریگیٹ کر دیں تو وہ بہت سارا سالڈ ویسٹ ریسائیکل ہو جائے گا. ایئر پالوشن کے مسئلے ہیں, ہم کچرے کو آگ نہ لگائیں, ہم اپنی گاڑیوں کا پراپر جو ہے وہ ٹیوننگ کا خیال رکھیں, کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں تاکہ سڑکوں پہ جب گاڑیاں کم آئیں گی تو ایئر پالوشن میں بھی کمی واقع ہوگی.
لیڈ فری پیٹرول ہم استعمال کریں. یہ جو آکسائڈس آف سلفر ہوتے ہیں, سلفر بیس جو پیٹرولز ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں آکسائڈس آف سلفر کریٹ ہوتے ہیں. تو ہم ایسے فیولز کو استعمال نہ کریں جس سے سلفر جو ہے اس کی کوانٹٹی ایٹماسفیئر میں زیادہ ہو. اسی طرح سے واٹر پالوشن ہے, ایکویٹک لائف ہے, میرین پالوشن ہے, یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا اور درختوں کو لگانا ہوگا. بے شک آپ ایک درخت لگائیں لیکن آپ اس کو اون کریں, بالکل اسی طرح اون کریں جس طرح آپ اپنے فیملی ممبر کو اون کرتے ہیں. اور ہمیں اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے جس میں چھوٹے بچے شامل ہیں, ہمیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا. ان تمام چیزوں کے ذریعے پھر تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ تبدیلی پھر اس کلائمیٹ چینج کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی. اس کا مطلب ہے سر کہ کراچی کی عوام ٹھیک روتی تھی کہ درخت یہاں پہ کاٹے جا رہے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کچرا آپ کو ہر گلی میں نظر آئے گا, کوئی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. معذرت کے ساتھ آج اگر یہ ساری سچویشن بنی ہے اس میں کہیں بہت بڑا ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ نہ یہاں صفائی کا خیال کیا جاتا تھا. کچرے آپ کو اس طرح سڑکوں پہ نظر آتے تھے, درخت اگر کہیں لگے ہوئے تو وہ آپ کو کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے. جس طرح سے یہاں تمام تر صورتحال ہے اس کو تو پہلے ہی قابو کر لینا چاہیے تھا. اور آج اگر ہم قابو کرنا چاہیں کہ ہم اسے قابو کریں تو میرے حال سے اتنا آسان نہیں ہوگا ان چیزوں کو قابو کرنا. جی, لیکن میں یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو کام کر رہا ہے, میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کراچی کے بہت سارے ٹاؤنز کو جو ہے وہ ان کو کچرا کنڈی سے پاک کر دیا ہے. آپ کو ڈسٹرکٹ کورنگی کی ایگزامپل دوں گا. میں معذرت کرتی ہوں آپ سے, میں آپ سے معذرت کرتی ہوں کیونکہ میں ان ساری جگہوں پہ جاتی ہوں اور مجھے عوام کی ایک ہی آواز آتی ہے کہ نظر نہیں آتا کچھ بھی. معذرت کے میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں گا کہ جب کچرا کنڈیز ختم کی گئیں, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے کچھ اقدامات کیے, کچرے کی گاڑیاں بھی انٹروڈیوس کروائیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم مکس ویسٹ ابھی تک پھینک رہے ہیں. ہم کچرا کنڈیز, ہم نے گلیوں کے اندر کچرا کنڈیز ہم نے بنائی ہوئی ہیں, روڈ سائڈس پر ہم نے کچرا کنڈیز بنائی ہوئی ہیں. ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. گورنمنٹ اپنے لیول پر جتنا کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا بھی کام کر رہی ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے, تبھی تبدیلی آئے گی. اگر ہم صرف کرٹیسائز کرتے رہیں گے اور صرف ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ گورنمنٹ ہی سب کچھ کر کے ہمیں دے گی تو ایسا پاسبل نہیں ہے. بینگ اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ بینگ اے سٹیزن آف کراچی, ہمیں حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, ہمیں اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, چاہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ادارہ ہو, چاہے وہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ادارہ ہو. ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اب اگر کوئی شخص رات کے وقت یا شام کے وقت اپنے گھر کے پاس کچرا جلاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو آ کر اس ٹائم پر منع تو نہیں کر سکتی, یہ تو اس کے اندر ایک اویئرنیس ہونی چاہیے. اصولاً تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف بھی کاروائیاں ہونی چاہیے جو کھلے عام کچرا جلا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اب لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ کراچی سیف ہے؟ کراچی کی اگر ہم بات کریں ایئر پالوشن کے حوالے سے تو کراچی سیف نہیں ہے. اگر ہم سالڈ ویسٹ کے حوالے سے بات کریں تو ابھی بھی ہم مکس ویسٹ جنریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارا ریسائکلیبل مٹیریل ضائع ہو رہا ہے. ٹیمپریچر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم پچھلے پرانے بہت سارے ریکارڈز کو ہم توڑ کر بہت آگے بڑھ گئے ہیں, اور کراچی کا جیسا کہ میں بتا رہا ہوں کہ کراچی کی جو ڈائریکشن ہے ٹیمپریچر کی وہ 50 کی طرف ہو چکی ہے. اگر ہم کوسٹل پالوشن کی بات کریں تو کراچی جو ہے اس میں ٹاپ آف دی لسٹ ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ مدیر اور لیاری کے ذریعے بہت سارا گندا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے ہم سمندر میں بہا رہے ہوتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کی اگر ہم بات کریں تو پبلک ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی جو ہے وہ کراچی کے شہری جو ہے وہ ایک معجزاتی طور پر زندہ ہیں. اگر ہم اس کا بغور جائزہ لیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اتنا سب کچھ ہے اس کے باوجود ہم کیسے زندہ ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے انداز میں بہت اچھی بات کر دی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم دیا ہمارے شو پہ. اور یہ جو طوفان کی وجہ سے کراچی کی عوام بہت زیادہ پریشان تھی, تمام تر صورتحال آپ کو بتائے گی. اچھا, اس پروگرام میں ایک چیز میں بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت پہ, اداروں پہ, ساری چیزوں پہ, ہم کہاں ٹھیک ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے, ہم کہاں بہتری لا سکتے ہیں وہ ہمیں سوچنا ہے. ہم اپنے گھر کے باہر کچرا رکھ کے اس کو جلاتے ہیں, یہ ہمیں نہیں کرنا. آج سے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے اگر اپنا شہر, اپنا گھر, اپنا علاقہ, اپنا ملک, اپنی ساری چیزیں بچانی ہیں تو آپ نے اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے. آپ کچھ چیزوں کو اگر چھوڑیں گے تو بہت ساری اچھی پازیٹیو چیزیں ہمارے تک آئیں گی.
کوشش کریں کہ اگر نہیں ضرورت تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں ٹریول کریں. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے باہر ایک پودا لگا سکتے ہیں تو وہ آپ ضرور لگائیں. آپ کچرا یوں ہی کہیں پھینک کے اس کو مت جلائیں. بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا شہر ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, کراچی شہر ہے تو پورا پاکستان ہے, کیونکہ روشنیوں کا شہر ہمارا اور آپ کا شہر کراچی. اب تک کے لیے اتنے. یقیناً آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی حفاظت کریں, اپنی فیملی کی حفاظت کریں. جب تک یہ موسم کا سلسلہ چل رہا ہے سیف رہیں, کوشش کریں کوئی ضروری کام نہیں ہے تو باہر نہ نکلیں. ساری چیزوں کو دیکھ کے احتیاط سے چلیں. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.